मुझे बस आज की रात इस कमरे में सोने दे, वरना वो हैवान मुझे मार देगा, वो इल्तिजा करती बोली थी, जबकि मुर्तज़ा की नज़रें उसके भीगे नोखीज वजूद पर टिकी थी। बाहर बारिश तेजी से बरस रही थी, अंदर वो सुलग उठा था। कमसन कली को देख, ठीक है, अंदर आ जाओ, कहते उसके आते ही दरवाज़ा बंद किया था। परी का दिल सुकड़ कर फूला था। मुर्तज़ा धीरे से कदम उसके करीब बढ़ाता यशमा के जिस्म का गहराई से मुआयना कर रहा था। कब सोचा था आज की रात इतनी हसीन होगी। पूरे घर में इस वक्त अंधेरे का राज था। वो डरती हुई आगे कदम बढ़ा रही थी। मुझे लगता है मुझे यहीं से वापस चले जाना चाहिए। ऐसे खामखा मैं इन लोगों की बात मानकर यहाँ आ गई हूँ। यहाँ तो हर तरफ अंधेरा है। अगर कोई यहाँ पर मौजूद होता तो घर में इस कदर खामोशी और अंधेरा ना होता। इन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और मैं भी इनकी बातों में आकर यहाँ पहुँच गई। इससे पहले कि वो पलट कर वापस जाती, सामने मौजूद कमरे में से मोबाइल फ़ोन बजने की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं रुके। ये फ़ोन की रिंग ट्यून तो मुर्तज़ा की है, तो क्या वाकई में मुर्तज़ा यहीं पर मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। हो सकता है वो अकेला यहाँ मौजूद हो। वैसे भी उसका अपार्टमेंट है, वो अकेला भी तो यहाँ हो सकता है। माया ने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाए थे, जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी थी। जैसे उसने धड़कते दिल के साथ कमरे का दरवाज़ा खोला था, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मुर्तज़ा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन है ये लड़की और तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? सामने मुर्तज़ा की बाहों में किसी दूसरी लड़की को देखकर माया के उसे जैसे होश उड़ गए थे। इसका मतलब ये था कि मुर्तज़ा के दोस्तों ने से जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, हम बाद में बात करेंगे। ओके, मैं तुमसे सुबह मिलूँगा। अब जाओ यहाँ से, मेरा मूड ख़राब मत करो। मुर्तज़ा ने नहायत लापरवाही से जवाब दिया था, जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? निकालो इस लड़की को अपने कमरे से। ये तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही है मुर्तज़ा? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर इस लड़की का यहाँ क्या काम है? व्हाट? मोहब्बत तुमसे? किसने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? और जहाँ तक बात इस लड़की है कि मैं उसे खुद से नहीं लेकर आया, ये भी तुम्हारी तरह अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई है, क्योंकि मुर्तज़ा अहमद के साथ वक्त गुजारने इसकी ख्वाहिश थी। मैं तो बस इसकी ख्वाहिश को पूरा करने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। मुर्तज़ा की ऐसी लापरवाही पर माया चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि वो लड़की भी बिना किसी चीज़ की परवाह किए मुर्तज़ा के सीने से लगी हुई थी। अब अगर तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया तो प्लीज़ यहाँ से जाओ, हमें कुछ वक्त अकेले में गुजारना है। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुम्हारी वजह से मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता। मुर्तज़ा दोबारा से उस लड़की की तरफ मतवज्जो हुआ था, जो माया की परवाह किए बगैर उसके बेहद करीब थी। माया से भी जब मज़ीद बर्दाश्त न हुआ तो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई थी। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। मुर्तज़ा अहमद, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक मजाक थी। बाकी लड़कियों की तरह तुमने मेरा भी यूज़ किया और मैं यही समझती रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम जैसा इंसान बाकी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया ना, उसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगी। मेरा नाम भी माया है और माया अपने साथ बुरा करने वालों को कभी माफ़ नहीं करती। आगे तुम तो फिर बताओ, कैसी गुजरी तुम्हारी रात? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। तुम लोगों ने तो उसे ख़राब करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। क्या मतलब हम लोगों ने? मुर्तज़ा के जवाब में उसके दोस्तों ने पलट कर उसको देखा था। इस तरह से अनजान बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब कुछ मालूम है। माया खुद ब खुद मेरे अपार्टमेंट में नहीं पहुंची थी, बल्कि तुम लोगों ने उसे भेजा था। और मैं ये भी जानता हूँ कि रिया के बारे में भी तुम लोगों ने उसे बताया था। तो इसका मतलब है तुम्हें सारी कहानी का पता चल चुका है। हारिस ने हैरत से कहा, जी बिल्कुल, मुझे सब कुछ मालूम है। मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है ना, मेरी हर चीज़ पर नज़र होती है।
اس لیے آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ ضرور لینا۔ ارے یار ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے تو چھوٹا سا مزاق کیا تھا۔ کیا مایا واقعی میں وہاں پہنچ گئی تھی؟ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں تک چلی جائے گی۔ اس نے وہاں کوئی تماشا تو کھڑا نہیں کیا؟ تم لوگ شاید کبھی کبھی یہ بات بھول جاتے ہو کہ مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مایا وہاں پہنچ بھی گئی تھی اور اس نے مجھے ریا کے ساتھ دیکھ بھی لیا تھا۔ کافی شور بھی مچایا تھا لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرتضیٰ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو سب اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ لیکن یار وہ تم سے واقعی میں محبت کرتی ہے۔ تم نے مایا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس بار ارسل نے جواب دیا تھا۔ ارسل کو شروع سے مرتضیٰ کی یہ عادت پسند نہیں تھی۔ مرتضیٰ آئے دن اپنی گرل فرینڈ بدلتا رہتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ لڑکیاں اس کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کر اسے پسند کرتی تھی، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، اور مرتضیٰ بھی انہیں آنے دیتا تھا۔ ارسل یہ بات جانتا تھا کہ مرتضیٰ ایک اچھا انسان ہے، وہ دوسروں کی مدد بھی دل کھول کر کرتا ہے، اور اس نے کبھی بھی خود سے کسی لڑکی کو اپنے قریب نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ لڑکیاں خود ہی اس کے پاس چلی آتی تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کچھ وقت گزار لیتا تھا۔ اس کے لیے یہ صرف اور صرف ایک انجوائمنٹ تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ مرتضیٰ کو یونیورسٹی کی کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یونیورسٹی کی تقریباً ہر لڑکی ہی مرتضیٰ کی گرل فرینڈ رہ چکی تھی۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی بھی ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے اسے کبھی نہیں کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ خود سے اتنے اندازے لگا کر بیٹھ گئی ہے تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اور ویسے بھی مجھ سے پہلے بھی وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، اور تم دیکھ رہے ہو نا، بعد میں کوئی نہ کوئی اسے مل ہی جائے گا۔ ایسی لڑکیوں کی محبت سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ جب انہیں کوئی ہینڈسم اور امیر لڑکا نظر آتا ہے اسی سے محبت کے دعوے کرنا شروع کر دیتی تھی۔ لیکن پھر بھی مرتضیٰ آخر کو کب تک تم اسی طرح سے گرل فرینڈز بدلتے رہو گے؟ ان سب میں سے کسی ایک پر بھی تو کبھی تمہارا دل نہیں آیا؟ دل اور ان میں سے کسی ایک پر ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں کوئی لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں نہیں پھنسا تھا۔ وہ خود ہی میرے تھوڑے سے وقت کے لیے میرے پیچھے پھرتی ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اور اگر تمہیں کسی دن واقعی کسی سے محبت ہوگی پھر کیا کرو گے؟ حارث نے اب کی بار تجسس سے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مرتضیٰ احمد کو کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوگی۔ میرا اور محبت کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی ہوئی بھی تو ان میں سے کسی سے نہیں ہوگی۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہوگی جو خود سے میرے قریب نہیں آئے گی، بلکہ میں خود اس کے قریب جاؤں گا۔ ارسل اور حارث دونوں ہی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اب چھوڑو ان ساری باتوں کو، جو کچھ تم لوگوں نے کرنا تھا وہ تو کر ہی لیا ہے، اور تم لوگوں کی وجہ سے صبح سے مایا مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ فون کر چکی ہے۔ مجبوراً مجھے اس کا نمبر ہی بلاک کرنا پڑا۔ اب اگر دوبارہ سے تم لوگوں نے کوئی ایسی حرکت کی اور کسی لڑکی کو بنا میری اجازت کے میرے اپارٹمنٹ بھیجا تو تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ارے یار ہم نے تو چھوٹا سا مزاق کیا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی واقعی میں وہاں پہنچ جائے گی؟ اور ویسے بھی تم کون سا کسی سے ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں واقعی کسی سے نہیں ہوں، لیکن اب مایا میری زندگی عذاب بنا دے گی۔ بار بار میرے سامنے آ کر یہی کہے گی کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور یہ لفظ سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ اچھا یار غلطی ہوگی، اب آئندہ سے تمہاری اجازت کے بغیر کبھی کسی کو تمہارے گھر نہیں بھیجیں گے، اور خاص طور پر رات کے وقت کسی لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں۔ ارسل نے آخر میں رات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تینوں کا کہکا پورے کیفے میں گھنجا تھا، جب اس پاس کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ پورے گھر میں مزیدار کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رشما بھی اپنے کمرے سے نکل کر فوراً کچن میں آئی۔ روبینہ آپا خیریت ہے؟ آج تو بہت مزے مزے کے کھانے بن رہے ہیں، کیا گھر میں کسی کی دعوت ہے؟ جی بیٹا آج واقعی میں گھر میں دعوت ہے، اسی لیے میں صبح سے کچن میں کھانے بنانے میں لگی ہوئی ہوں۔ رضیہ نے بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی، سارا کام مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ تم بتاؤ تمہیں بھوک لگی ہے تو تمہارے لیے کھانا لگاؤں؟ نہیں ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور گھر میں کس کی دعوت ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ کیا بابا کے کوئی دوست آ رہے ہیں؟ یشما کچن میں مجھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی نکال کر بیٹھ چکی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، بڑے صاحب کے دوست نہیں بلکہ آج تو
مرتضیٰ صاحب کے کچھ دوستوں کے گھر میں دعوت ہے۔ انہوں نے مجھے رات کو ہی فون کر کے بتا دیا تھا کہ آج رات کا کھانا اس کے دوست یہاں پر کھائیں گے، اس لیے میں اچھے سے کھانے کا اہتمام کروں۔ اچھا مرتضیٰ بھائی خود گھر نہیں آئے؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا اگر وہ آئیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، وہ گھر نہیں آئے، انہوں نے صرف فون کیا تھا، اور آج شام کو آئیں گے نا، تمہیں جو بھی ضروری بات کرنی ہو تم کر لینا۔ چلو میں تمہارے لیے کھانا نکال رہی ہوں، تم کھانا کھا لو۔ صبح کالج جاتے ہوئے بھی تم نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ نہیں ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ یشما نے پھر سے کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن روبینہ آپا اس کی ہر ایک عادت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ یشما کو بچپن سے ہی وہ زبردستی کھانا کھلاتی تھی، اور ابھی بھی وہ یہی کرنے والی تھی۔ روبینہ یہاں کئی سالوں سے ملازمت کر رہی تھی، ایک طرح سے اسے گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا، اس لیے یشما انہیں آپا کہہ کر بلاتی تھی۔ روبینہ نے یشما کو پال کر بڑا کیا تھا، کیونکہ یشما کی والدہ کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور وہی صاحب نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ یشما سے بھی وہ کم ہی بات کرتے تھے، ان کا سارا وقت اپنے کام میں گزر جاتا تھا، کبھی کسی ملک تو کبھی دوسرے کسی ملک۔ جبکہ مرتضیٰ وحید کے بڑے بھائی احمد کا بیٹا تھا۔ مرتضیٰ کے والدین بھی ایک حادثے میں اپنی جان سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد سے وحید صاحب نے مرتضیٰ کی دیکھ بھال کی تھی، لیکن یہ ذمہ داری انہیں زیادہ عرصہ سنبھالنی نہیں پڑی، کیونکہ جس وقت مرتضیٰ کے والدین کا انتقال ہوا تھا اس وقت مرتضیٰ کی عمر 15 سال تھی، اور پھر جیسے وہ 18 سال کا ہوا تھا اس نے اپنے لیے ایک الگ اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت وہیں پر گزرتا تھا، جبکہ یہاں پر تو وہ ہفتے میں کوئی ایک بار یا مشکل سے 2 بار ہی چکر لگاتا تھا۔ وحید صاحب کی سخت مزاجی کی وجہ سے یشما ان سے دور ہی رہتی تھی، اس لیے یشما کو اگر کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا تو وہ مرتضیٰ سے کہتی تھی، اور مرتضیٰ کے بنا کوئی بھی سوال کیے اس کی ہر فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ وحید صاحبہ نے کبھی بھی پیسے کے معاملے میں کنجوسی نہیں کی تھی، کیونکہ اس جائیداد میں مرتضیٰ کا بھی اتنا ہی حق تھا، اسی لیے وہ ہر مہینے اس کے کہے بغیر ایک بڑی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مرتضیٰ اس قدر لاپرواہی کی زندگی جی رہا تھا، اس کا جو جی چاہتا تھا وہی کرتا تھا، کیونکہ وحید صاحب نے کبھی بھی اس پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ اکثر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا تو گھر سے اور شہر سے باہر رہتا تھا، اور اگر اس شہر میں موجود ہوتا بھی تو سارا وقت اپنے اپارٹمنٹ میں ہی گزارتا تھا۔ ویسے یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑا شاندار اور اچھا گھر ہونے کے باوجود تم اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتے ہو؟ اگر میرے پاس اتنا بڑا گھر ہوتا تو سچ میں تو کبھی اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلتا۔ ارسل جب بھی مرتضیٰ کے ساتھ اس کے گھر آتا تھا، اس کے گھر کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات اس نے ضرور کہنی ہوتی تھی، کیونکہ ارسل کو یہ محل نما گھر بہت پسند تھا۔ ویسے تم سے اور کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی، یہ تو ہم لوگ ہیں جو تمہیں گھر سے باہر نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تمہارے بس میں ہو تو تم تو لڑکیوں کی طرح گھر میں چھپ کر بیٹھے رہو۔ واقعی یار یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود تم اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتے ہو؟ اب کی بات حارث نے بھی یہ سوال پوچھ ہی لیا تھا، کیونکہ مجھے الگ رہنا پسند ہے، مجھے کسی کی بھی اپنے آس پاس ہر وقت موجودگی پسند نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جینے والا انسان ہوں، اسی لیے کسی اور کی موجودگی مجھے ڈسٹرب کرتی ہے۔ لیکن یار تمہاری فیملی اتنی بڑی تو نہیں ہے، اس گھر میں تمہارے چچا اور تمہاری کزن کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے۔ انکل تو ویسے بھی اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتے ہیں، گھر میں تمہاری کزن ہی ہوتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہوگی۔ ویسے تم لوگوں کو آج کل میری زندگی میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں ہونے لگی۔ مرتضیٰ کی بات سن کر وہ دونوں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ سارا سامان ایک ساتھ لے کر جانا پڑے گا، ایک بھی چیز رہ گئی تو چھوٹے صاحب بہت غصہ کریں گے۔ میری رضیہ نے بھی آج کی چھٹی کرنی تھی، اب بھلا میں اتنا سارا سامان ایک ساتھ کیسے لے کر جاؤں گی؟ کیا ہوا روبینہ آپا، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، بس وہ چھوٹے صاحب کے مہمان آئے ہوئے تو یہ کھانے پینے کا سارا سامان وہیں لے کر جا رہی ہوں۔ اب اگر ایک بھی چیز یہاں رہ گی تو چھوٹے صاحب کے غصے سے تو تم اچھی طرح سے واقف ہو، ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے مجھے نوکری سے فارغ کرنے میں، اور اتنا سارا سامان ایک ساتھ میں لے جا بھی نہیں سکتی۔ رضیہ بھی آج چھٹی پر ہے تو اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ آدھا سامان آپ لے جائیں اور جو باقی کا ہے وہ میں آپ کے پیچھے لے آتی ہوں۔
یشما نے فوراً ان کے مسئلے کا حل نکال کر ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ارے یشما بیٹا، بالکل بھی نہیں، وہاں پر صاحب کے دوست آئے ہوئے ہیں، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں لگتا۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں خود ہی سب کچھ سنبھال لوں گی۔ تو کیا ہوا، جیسے مرتضیٰ بھائی میرے بھائی ہیں ویسے ان کے دوست بھی میرے بھائی ہوئے، اور مجھے پتہ ہے مرتضیٰ بھائی کو برا نہیں لگے گا، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ چلیں، میں آپ کے ساتھ آتی ہوں۔ نہیں بیٹا، چھوٹے صاحب کو برا لگے گا، آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ روبینہ آپا نے دوبارہ سے یشما کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اب وہ ان کی ایک نہیں سنیں گی۔ وہ معصوم اور ناسمجھ تھی، اسے لوگوں کی نظروں کا اور ان کی سوچ کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے روبینہ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ خود اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ لیکن روبینہ ایک تجربے کار خاتون تھی، اچھے برے کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی، اس لیے یشما کو اپنے ساتھ جانے سے منع کر رہی تھی، لیکن یشما بھی اپنی ضد سے کہاں بھی چھڑنے والی تھی۔ روبینہ کو اپنے آگے لگا کر باقی کا سامان خود لے کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ حارث کو مسلسل سامنے کی طرف غور سے دیکھ کر جیسی مرتضیٰ نے پلٹ کر اس طرف دیکھا تو سامنے یشما کو دیکھ کر غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یشما، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں جاؤ۔ مرتضیٰ کی غصے والی آواز سن کر یشما کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ یشما، تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فوراً اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کی بار مرتضیٰ نے مزید غصے سے کہا تھا۔ یشما تو اسے غصے میں دیکھ کر فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ روبینہ آپا، اگر آپ اکیلی سے کام نہیں سنبھالا چاہتا تو مجھے بتا دیں، میں کسی اور ملازمہ کا بندوبست کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد اس طرح سے یشما کو مہمانوں کے سامنے مت لے کر جائیے گا۔ جی چھوٹے صاحب، ایسی بات نہیں ہے، میں نے یشما بیٹی کو بہت منع کیا تھا، لیکن وہ ضد کر کے میرے ساتھ آ گئی۔ کل کو اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانے کی ضد کرے گی تو کیا آپ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے؟ معذرت چھوٹے صاحب، آئندہ سے غلطی نہیں ہوگی، ہونی بھی نہیں چاہیے، ورنہ آپ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ روبینہ سارا کچھ ٹیبل پر لگا کر کمرے سے جا چکی تھی، لیکن مرتضیٰ کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے سامنے یشما کا چہرہ آ رہا تھا، اور جس طرح سے حارث اسے دیکھ رہا تھا، یار یہ یشما تھی، تمہارے چاچو کی بیٹی، تمہاری کزن، ویسے ماننا پڑے گا تم سارے خاندان والے خوبصورتی میں بے مثال ہو، حارث نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا تھا، جبکہ مرتضیٰ کو اس کا ایسا کہنا مزید غصہ دلا گیا تھا۔ ویسے تمہاری کزن ہے بہت خوبصورت، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اتنی خوبصورت لڑکی گھر پر ہونے کے باوجود تم باہر لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو۔ اپنی بکواس بند رکھو، کزن ہے میری، ذرا تمیز سے اس کے بارے میں بات کرو، بلکہ بہتر یہ کہ تم اس کے بارے میں بات ہی نہ کرو۔ اس کے ذکر پر تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کہیں محبت کا چکر تو نہیں؟ دیکھو، اگر ایسا ہے تو مجھے ابھی بتا دو، تاکہ میں ابھی سے اپنے دل کو سمجھا لوں، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یار سچ میں تمہاری کزن پر میرا دل آ گیا ہے، دوست ہونے کے ناطے کچھ تو ہیلپ کرو یار۔ حارث، اپنی بکواس بند رکھو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ یشما کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات برداشت نہیں کروں گا۔ یشما کے بارے میں؟ حارث کی ایسی باتیں سن کر مرتضیٰ کا غصہ کنٹرول سے باہر ہوا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حارث کو یہیں پر مارنا شروع کر دیتا، ارسل نے بیچ میں آ کر سارے معاملے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ یار مرتضیٰ، کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ حارث، تمہیں بھی ایک بار سمجھ نہیں آ رہی؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کزن کے بارے میں بات مت کرو تو خاموش رہو۔ تم لوگ بیٹھو، میں چاچو کو دیکھ کر آتا ہوں، اگر وہ گھر پر ہوئے تو ان سے بھی ملاقات کر کے جانا۔ فی الحال مرتضیٰ نے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا روبینہ آپا کے ساتھ وہاں آنے کو؟ تمہیں معلوم تھا نا کہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں؟ مرتضیٰ بھائی، میں تو بس روبینہ آپا کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں گئی تھی۔ وہ جو وحید صاحب کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اسے یشما کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا دکھائی دیا تھا، اس لیے وہ یہاں آ گیا۔ ویسے وہ اس کے کمرے میں بہت کم آتا تھا، وہ ہمیشہ سے یشما اور اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھتا تھا۔ اسے خود کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ویسا کیوں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ سے احتیاط کرنا۔ گھر میں کوئی بھی مہمان ہے جسے تم نہ جانتی، اور خاص طور پر میرے یا پھر چاچو جان کے دوست آئے ہوئے ہوں، تو اپنے کمرے میں رکھ رہو، اس طرح سے ہر کسی کے سامنے نہیں جانتے۔ جی بھائی، مرتضیٰ اسے سمجھا کر واپس آ گیا تھا۔
جبکہ یشما کو بھی اپنی غلطی کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو یہ سب کچھ میں نہیں بھی تھا، تم لوگوں کے کہنے پر میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں آ گیا ہوں، یہی بہت ہے۔ اب جلدی سے یہ سب کچھ وائنڈ اپ کرو، میرا مزید یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یار مرتضیٰ، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو پارٹی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی اور تم گھر جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ یہی تو دن ہوتے ہیں یار انجوائے کرنے کے، اور ویسے بھی تم نے گھر جا کر کرنا بھی کیا ہے؟ گھر پہ کون سا تمہاری بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں؟ حارث کی اس بیتوکی بات پر مرتضیٰ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور وہیں پر اس کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگی تھی۔ اچھا چلو تھوڑی دیر تو ہمارے ساتھ رکو، اس کے بعد چلے جانا۔ تم آج اگر ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لوگے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے پتا تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے، یقیناً اپنے اپارٹمنٹ میں کسی کو اپنے انتظار میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہوگے۔ تم اپنی بکواس بند کرو گے یا پھر سب کے سامنے مجھے خود یہ کام کرنا پڑے گا؟ حارث کو مسلسل بولتا ہوا دیکھ کر واقعی میں مرتضیٰ کو غصہ آنے لگا تھا۔ تم چھوڑو اس کی باتوں کو، اس کا تو کام ہی فضول باتیں کرنا ہے۔ آج تو میری پارٹی میں آ ہی گئے ہو تو ایک دو ڈرنک تو میرے ساتھ بنتے ہیں نا۔ وکی کی دوستی حارث سے تھی اور حارث کی وجہ سے ارسل اور مرتضیٰ بھی اسے جانتے تھے، لیکن مرتضیٰ کی اس سے کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ وکی آئے دن کوئی نہ کوئی پارٹی رکھ لیتا تھا، مرتضیٰ کو ایسی پارٹیز پسند نہیں تھی۔ آج حارث کے مجبور کرنے پر ہی وہ ان لوگوں کے ساتھ یہاں آ گیا تھا، لیکن اب وکی اسے اپنے ساتھ ڈرنک کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یار تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو میں یہ سب کچھ نہیں پیتا۔ ارے یار اس تھوڑی سی ڈرنک سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج اگر ہمارے کہنے پر یہاں آ گئے ہو تو ہمارے کہنے پر یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری مرتبہ، اس کے بعد تم لوگ مجھے اس چیز پر مجبور نہیں کرو گے۔ اوکے باس، پہلی اور آخری مرتبہ ہی صحیح، آج کے بعد ہم تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کریں گے۔ حارث اور وکی کے کہنے پر مرتضیٰ نے تھوڑی سی ڈرنک کی تھی اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ مرتضیٰ کا ارادہ اپارٹمنٹ جانے کا ہی تھا، لیکن موسم کافی خراب تھا اور کچھ ویسے اس کا سر چکرا رہا تھا، اس لیے آج رات اپارٹمنٹ جانے کے بجائے اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ گھر کی نسبت اپارٹمنٹ زیادہ دور تھا۔ آج تو ویسے بھی حارث اور ارسل اپنا سارا وقت پارٹی میں گزاریں گے، ایسے میں اکیلے اپارٹمنٹ جا کر میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ اتنے خراب موسم میں ڈرائیو کر کے اتنی دور جانے کا کیا فائدہ؟ اس سے اچھا ہے کہ میں آج رات گھر پر ہی گزار لیتا ہوں، صبح چاچو سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ویسے بھی تو وہ مجھے کافی دنوں سے گھر بلا رہے تھے۔ یہ سوچتے ہی مرتضیٰ نے اپنی گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بنا سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اگر وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتا تو یقیناً جب وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں اس قدر خاموشی پر وہ حیران ہوتا، لیکن اس وقت اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے کسی چیز پر دھیان نہیں دیا۔ اسے لیٹے ہوئے بھی تھوڑی دیری گزری تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مرتضیٰ نے جیسی دروازہ کھولا، سامنے یشما کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ مرتضیٰ بھائی پلیز مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بس آج کی رات مجھے اس کمرے میں سونے دے ورنہ وہ حیوان مجھے مار دے گا۔ مرتضیٰ کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو بس اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی نظریں تو اس کے بھیگے نوخیزہ وجود پر ٹکی تھی۔ باہر بارش تیزی سے برس رہی تھی، اندر وہ سلگ اٹھا تھا۔ کمسن کلی کو دیکھ، ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، کہتے ہی اس کے اندر ہی آتے دروازہ بند کیا تھا۔ پری کا دل سکڑ کر پھولا تھا۔ مرتضیٰ دھیرے سے قدم اس کے قریب بڑھاتا یشما کے جسم کا گہرائی سے معائنہ کر رہا تھا۔ کب سوچا تھا آج کی رات اتنی حسین ہوگی؟ جبکہ یشما تو مرتضیٰ کو اس طرح سے خود کو دیکھتا پا کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مرتضیٰ کے سامنے پہلی مرتبہ آئے تھے، اس سے پہلے بھی مرتضیٰ اس گھر میں آتا تھا، بلکہ بچپن سے آ رہا تھا، لیکن آج سے پہلے تو کبھی بھی مرتضیٰ نے ایسی عجیب نظروں سے یشما کو نہیں دیکھا تھا جس طرح سے آج اسے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہے۔ مرتضیٰ کو اپنے مزید قریب آتا دیکھ کر یشما نے اسے ہوش دلانا چاہا، مگر مرتضیٰ ہوش میں ہوتا تو ہی سمجھ پاتا کہ وہ یہ سب کیا کر رہا ہے۔ شاید یہ ڈرنک کا اثر تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے جو لڑکی موجود ہے وہ بھی اس کی کوئی یونیورسٹی کی ہی ہے، جو مرتضیٰ کی خوبصورتی اور اس کی دولت سے متاثر ہو کر خود اس کے کمرے میں آئی ہے۔
مرتضیٰ نے ایک جھٹکے میں یشما پر اپنے قریب کیا تھا اور اس پر جھک گیا۔ یشما کی کوئی مزاحمت کام نہیں آئی تھی۔ وہ معصوم جو اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آئی تھی، پوری رات خود پر ظلم برداشت کرتی رہی، جبکہ مرتضیٰ تو اسے کوئی اور ہی لڑکی سمجھ رہا تھا جو پیسوں کی خاطر خود اس کے قریب آتی تھی۔ وہ یشما کو بھی وہی سمجھ کر اپنے اور اس کے درمیان سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ کانوں میں پڑنے والی سسکیوں سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ یہ صبح ہی صبح میرے کمرے میں کون آ گیا ہے؟ جب آواز مسلسل آتی رہی تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ جب سامنے نظر گئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یشما، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اتنی صبح رو کیوں رہی ہو؟ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ فوراً سے بستر سے اٹھ کر یشما کے قریب گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا یشما خوف سے چیخنے لگی تھی۔ مجھ سے دور رہیں پلیز، میرے پاس مت آئیں، دور رہیں مجھ سے، مجھے ہاتھ نہیں لگائیں پلیز، مجھے چھوڑ دیں، دور رہیں مجھ سے۔ یشما، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو یشما۔ خوف سے چیختے چیختے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ تو اس کی حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا، اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا تھا، جبکہ یشما کی حالت اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یشما کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا۔ آخر کو وہ میرے کمرے میں کیسے آئی اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ مرتضیٰ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالنے پر اسے آہستہ آہستہ رات کا ہر واقعہ یاد آنے لگا تھا۔ کس طرح سے یشما روتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر مرتضیٰ نے اس کی کوئی بات سنے بغیر ہی جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اسے سوچ کر ہی خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ وہ کیسے ایک معصوم کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ یہ سب کچھ بہت غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چاچو مجھ سے پوچھیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو یشما کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اور میں نے خود ہی اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی۔ میں ہمیشہ اس گھر سے دور رہا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ غلطی سے بھی میں یشما کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دوں، اور آج میں نے اسے زندگی کی سب سے بڑی اور اذیت ناک تکلیف پہنچائی۔ اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یشما کی حالت دیکھ کر مرتضیٰ نے قرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو کتنا منع کیا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ میں ڈرنک نہیں کرتا، لیکن تم لوگوں نے زبردستی مجھے پلا دی۔ یہ سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یار ہمیں کیا پتا تھا تم پارٹی سے سیدھا اپنے گھر جاؤ گے؟ ہمیں تو یہی لگا تھا روز کی طرح تم اپنے اپارٹمنٹ جاؤ گے۔ یقین جانو اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تمہارا ارادہ گھر جانے کا تو ہم تمہیں کبھی فورس نہ کرتے۔ مرتضیٰ، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یار، ہم لوگوں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی تمہاری ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی گھر جانے کی؟ سیدھا سیدھا اپنے اپارٹمنٹ چلے جاتے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس ڈرنک کا مجھ پر اتنا گہرا اثر ہوگا تو میں پوری رات ہی سڑک پر گزار دیتا، لیکن کبھی بھی گھر نہ جاتا۔ سوری یار، معاف کر دو، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم لوگوں نے تو کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے میں اسے ٹھیک کیسے کروں گا؟ میں چاچو کو کیا جواب دوں گا؟ اور یشما، اس کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آتا ہے۔ اس معصوم کا کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا ہے، اور اب اس کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ مرتضیٰ، تم یشما سے نکاح کر لو۔ ارسل کی بات سن کر حارث اور مرتضیٰ دونوں حیران ہو گئے تھے۔ نکاح؟ ہاں نکاح، کیونکہ تمہارے لیے یہ شاید اتنی بڑی بات نہ ہو اور نہ ہی تمہاری آنے والی زندگی سے متاثر ہوگی، لیکن یشما ایک لڑکی ہے، وہ معصوم ہے، اس حادثے کا اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے اپنے نکاح میں لے لو، اسے تم اپنے چچا کے سوالوں کے جواب دینے سے بھی بچ جاؤ گے، اور یشما کو بھی اپنے آنے والی آگے کی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی وہ تمہاری کزن ہے، آج نہیں تو کل بھی تو تمہارے چاچو نے یہی فیصلہ کرنا تھا، تو بہتر یہ ہے کہ تم ابھی اس سے نکاح کر لو۔ ارسل ہمیشہ سے ہر معاملے کو سلجھانا اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور اس مرتبہ بھی اس نے اپنی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ مرتضیٰ کو بھی یہی ٹھیک لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ مولوی صاحب کا انتظام کرو، میں یشما کو لے کر آتا ہوں۔ چلو اٹھو جلدی سے، میرے ساتھ چلو، یہ چادر اچھے سے لے لو۔ مرتضیٰ اپنے اپارٹمنٹ سے ہو کر گھر واپس
यशमा को लेने के लिए आया था और पूरा घर ढूंढने के बाद भी जब यशमा उसे कहीं नहीं मिली तो अपने कमरे में आया। जब देखा तो यशमा सामने उसके बिस्तर पर वैसे ही लेटी थी जैसे वो सुबह से यहाँ लिटा कर गया था। यशमा की ऐसी हालत देखकर एक मरतबा फिर से उसे खुद पर शदीद गुस्सा आया था, लेकिन फ़िलहाल वक्त गुस्सा करने का नहीं बल्कि इस मामले को हल करने का था। इसीलिए वो आगे बढ़ा। उसने यशमा को दोनों कंधों से पकड़कर बैठा दिया। मुर्तज़ा को अपने सामने देखकर यशमा की आंखों में दोबारा से खौफ उतर आया था। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, दूर रहे मुझसे, आप बहुत बुरे, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। हाँ मुझे मालूम है मैं बहुत बुरा हूँ और ये बात भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहते, लेकिन अभी तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। सिर्फ कुछ देर की बात है, मैं वादा करता हूँ उसके बाद तुम्हें घर वापस ले आऊँगा। जल्दी से उठ जाओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है मत जाओ। ये कहकर मुर्तज़ा ने खुद एक बड़ी सी चादर उसके गिर्द अच्छे से लपेटी थी और उसे अपने बाजुओं में उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ा, जबकि यशमा की कोई मज़ाहमत किसी काम नहीं आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो यार, तुम्हारी शादी के लिए मेरे बहुत सारे अरमान थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। मुर्तज़ा को निकाह की मुबारकबाद देते हुए हारिस ने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा, ये मत भूलो कि अपने अरमानों पर पानी भी तुम लोगों ने खुद ही फेरा है। बस कर दो कि अब सारी ज़िंदगी तुम हमें इसी बात का ताना देते रहोगे। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुम अपने बच्चों के सामने भी यही कहो कि बेटा ये है तुम्हारे चाचू, इनकी वजह से आज तुम इस दुनिया में आए हो। हारिस की इस बात पर मुर्तज़ा ने उसे घूर कर देखा था। ऐसे क्यों घूरे हो, ठीक ही तो कह रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। देखो मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्यारी, मासूम और खूबसूरत लड़की मिल गई, वरना जिस तरह के तुम्हारे कारनामे थे ना, तुम्हारी शादी होना तो बहुत मुश्किल बात थी। आपके एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज मेरी शादी होगी और मैं शौहर के ओहदे पर फाइज हो गई हूँ। अब अगर तुम्हारी अनायतें ख़त्म हो गई हैं तो मेरे ख्याल से तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं और मेरी शादी हो चुकी है। मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मुर्तज़ा कहाँ पीछे रहने वाला था। भाभी का नाम तो ऐसे ले रहे हो जैसे वो तुम्हारे दीदार के लिए बेचैन हो रही है। तुम यहाँ से दफ़ा हो रहे हो या मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकालूं? जा रहा हूँ भाई, क्या हो गया? आज तक सुना ही था कि शादी के बाद दोस्त बदल जाते, लेकिन आज देख भी लिया। अरसल और हारिस के जाते ही मुर्तज़ा कमरे में आया था। यशमा अभी तक कमरे के कोने में बैठकर रो रही थी। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यशमा तुम मेरा यकीन करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस रात मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मुझे ड्रिंक करवा दी थी, इसलिए नशे में मुझे किसी बात का होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हम दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता, और मैं चाहता हूँ कि तुम बस इस रिश्ते को याद रखो। मुर्तज़ा उसके करीब बैठकर उसे समझा रहा था, जबकि यशमा उसकी कोई भी बात सुने बगैर बस रोने में मसरूफ़ थी। मुझे घर जाना है, आपने कहा था कि थोड़ी देर में मुझे वापस छोड़ देंगे। हाँ मैंने कहा था, मैं थोड़ी देर में तुम्हें घर वापस छोड़ आऊँगा, लेकिन इससे पहले तुम अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक करो। तुम्हारे कपड़े मैं ले आया था, तुम चेंज कर लो, इतने में मैं खाना मंगवा दूँ। खाना खाकर तुम्हें घर वापस छोड़ आऊँगा। मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस मुझे घर जाना है। इस वक्त मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी हर बात से इनकार करो। मैं मानता हूँ जो कुछ भी हुआ था वो गलत हुआ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह से मेरी हर बात से इनकार करती रहो। जल्दी से चेंज करके आओ, खाना खाने के बाद हम घर के लिए निकलेंगे। और हाँ एक और बात, चाचू के इस बारे में कुछ मत बताना, मैं खुद ही कोई मुनासिब वक्त देख कर उनसे बात करूँगा और उन्हें हमारे निकाह के बारे में बता दूँगा। मुर्तज़ा से सब कुछ समझाकर कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि यशमा एक मर्तबा से फिर फूट फूट कर रोने लगी। एक मिनट यहाँ बैठो, मुझे याद आया घर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना था। यशमा तुम मुझे ये बताओ कि उस रात तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे? यशमा मुर्तज़ा की बात सुनकर दोबारा से खौफज़दा हो गई थी और उसे वो भयानक रात फिर से याद आ गई थी। डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुलकर पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था, तुम किसकी बात कर रही थी, कौन तुम्हें मारना चाहता था? यशमा जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी मैं तुम्हें घर छोड़कर नहीं आऊँगा। इसलिए उस रात वहाँ आने से पहले जो कुछ भी हुआ था ना, सब कुछ मुझे सच बताओ।
اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ یشما کو پرسکون کر سکے، اپنے رویے سے یہ سمجھا سکے کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اور شاید یہ مرتضیٰ کی نرمی کا نتیجہ تھا کہ یشما نے اسے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ روبینہ آپا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹا مجھے اپنے گاؤں کا چکر لگانا تھا۔ کافی دنوں سے میں نے بڑے صاحب سے بات کی تھی کہ مجھے کچھ دنوں کی چھٹی دے دیں۔ پہلے تو انہوں نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب اچانک جانے ان کے دل میں کیا خیال آ گیا کہ انہوں نے خود ہی مجھے 2 ہفتوں کی چھٹی دے دی ہے۔ اس لیے مجھے آج ہی گاؤں کے لیے نکلنا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ رضیہ کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، وہ بہت اچھے سے تمہارا خیال رکھے گی۔ میرا جانا اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہیں چھوڑ کر جاتی۔ نہیں آپا، اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو آپ چلی جائیں، آپ میری فکر مت کریں، اور ویسے بھی تو بابا آج کل گھر پر ہی تو ہوتے ہیں اور گھر میں باقی ملازم بھی تو ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ رضیہ، بابا کہاں ہیں؟ چھوٹی بیوی صاحب تو شام کو ہی چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں، انہیں کسی ضروری کام کے لیے 3-4 دن کے لیے دوسرے شہر جانا ہے۔ اب وہ 3-4 دن کے بعد ہی آئیں گے۔ باقی ملازم بھی اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ میں نے آپ کا کھانا لگا دیا، آپ بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر لیں۔ کام ختم ہو گئے، اس لیے میں اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی کام ہوا تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس رات روبینہ آپا کے چلے جانے کے بعد سب ملازم بھی غائب ہو گئی تھی۔ بابا بھی کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تھے اور رضیہ بھی کھانا دے کر چلی گئی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ جب اچانک سے بارش ہونے لگی، میں بارش دیکھنے کے لیے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ جب مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، جب میں نے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں سامنے سیاہ لباس میں کوئی شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا چاقو تھا۔ وہ شخص مجھے مارنا چاہتا تھا۔ میں نے سب ملازموں کو بہت آواز دی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر وہ میرے کمرے کا دروازہ بجاتا رہا، لیکن پھر گاڑی کی آواز آئی تھی اور اس کے بعد پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وہ گاڑی کی آواز آپ کی گاڑی کی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ گھر میں کوئی آ گیا تو وہ بھاگ گیا آپ کی گاڑی کی آواز سن کر۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ آ گئے، اسی لیے میں بنا سوچے سمجھے آپ کے کمرے میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد یشما کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا، پاگل لڑکی۔ تم دوبارہ اس گھر میں جا رہی ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاچو گھر پر نہیں ہے اور تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ایسے میں تمہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتا جب تک میں یہ نہیں جان لیتا کہ وہ شخص کون تھا، کیوں آیا تھا۔ تم یہی میرے ساتھ اسی اپارٹمنٹ میں رہو گے۔ اس گھر میں اکیلے رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تم فکر مت کرو، میرا سارا وقت زیادہ گھر سے باہر گزرتا ہے، اور ویسے بھی اس اپارٹمنٹ میں 2 کمرے، ایک کمرہ تم رکھ لو، میں دوسرے کمرے میں رہوں گا، لیکن جب تک یہ معاملہ سلجھ نہیں جاتا میں تمہیں اس گھر میں نہیں بھیج سکتا۔ اب جا کر کمرے میں آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں اور باہر سے دروازہ بند کر دوں گا۔ ویسے تو میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں آتا، لیکن اگر پھر بھی کوئی آ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا۔ یشما تو اس شخص کی اپنے لیے فکر دیکھ کر حیران تھی۔ کیا انہیں واقعی میں میری فکر ہے؟ اگر انہیں واقعی میں میرا اتنا خیال اور میری فکر تھی تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کیا؟ لیکن انہوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا۔ میرا دل کیوں انہیں غلط نہیں کہتا؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کیوں میرا دل بار بار یہ کہتا کہ وہ اچھے ہیں؟ یشما کو اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن فی الحال وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے فی الحال سو جانا اس نے بہتر سمجھا۔ تم فکر مت کرو، میں جلدی پتہ لگوا دوں گا کہ یہ کس کا کام ہے۔ جلد نہیں، تمہارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے ارسل۔ 2 دن میں مجھے اس شخص کی ساری معلومات مل جانی چاہیے جس نے یشما کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری نظر میں ایسا کون ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارے چاچو کا کوئی ایسا دشمن، کوئی بھی ایسا شخص جس پر تمہیں شک ہو، کیونکہ اس طرح سے ہمیں شخص تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ ہاں، شک تو بہت سارے لوگوں پر ہے، بس اب یقین میں بدلنے کی دیر ہے، اور جب مجھے یقین آ جائے گا
کہ یہ کام اسی شخص کا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے موت دوں گا۔ اس نے میری زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ تم یشما سے محبت کرتے ہو۔ ارسل کی بات سن کر مرتضیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ بات تو اس نے خود سے بھی چھپا کر رکھی تھی، تو ارسل کو کیسے معلوم؟ میں یہاں پر اپنی محبت کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ اس شخص کو ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تم اسی شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تمہارے چہرے کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یشما تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ شخص جس کی وجہ سے وہ صرف خوفزدہ ہوئی، یہاں تک کہ اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، پھر بھی تم اس شخص کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہو۔ تم بول رہے ہو ارسل وہ میری کزن بھی ہے اور اب میری بیوی بھی۔ میں کچھ نہیں بول رہا، بلکہ تم بول رہے ہو مرتضیٰ۔ تم اپنی محبت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ مان لو کہ تم یشما سے محبت کرتے ہو، اب کس بات کا ڈر ہے؟ اب تو وہ تمہاری زندگی میں شامل بھی ہو گئی ہے۔ تم جانتے ہو ارسل میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تمہیں جو کام میں نے کہا جلد از جلد سے مکمل کرو، اس کی فکر تم مت کرو۔ تمہیں کہہ دیا کہ تم سمجھو کام ہو گیا۔ ناظرین، آج کی بریکنگ نیوز، ملک کے مشہور و معروف بزنس مین وحید سلطان کا قتل ہو گیا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے لفٹ کے ذریعے سے آفس سے نکل رہے تھے جب لفٹ کے اندر سے اس کی لاش ملی۔ کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ قاتل کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ بابا، ٹی وی پر چلتی خبر میں اور بھی بہت کچھ بتایا جا رہا تھا، لیکن یشما تو اپنے باپ کے قتل کا سن کر ہی ہوش کھو چکی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو ہوش کب تک آئے گا؟ انہوں نے کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لے لی ہے، اب وہ پہلے سے بہتر ہیں، صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ انہیں ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ کو یشما کی حالت کے بارے میں بتا کر چلی گئی تھی۔ مرتضیٰ کو جب خبر ملی تھی تو وہ فوراً گھر واپس آیا تھا۔ اسے بار بار یشما کا خیال آ رہا تھا اور دل میں وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ یشما نے یہ خبر نہ سنی ہو۔ لیکن جیسے وہ گھر پہنچا تھا تو سامنے یشما کو بے ہوش دیکھ کر اس کے اپنے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ فوراً یشما کو ہاسپٹل لے آیا تھا۔ حارث اور ارسل کو بھی اس نے یہیں بلا لیا تھا، اور اب جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یشما بالکل ٹھیک ہے، اب کہیں جا کر اس کی اپنی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ آپ کو پتہ، میں نے ٹی وی میں سنا تھا وہ لوگ بابا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے بابا تو بالکل ٹھیک ہے نا، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔ یشما ہوش میں آتی دوبارہ سے بابا کو یاد کرنے لگی تھی۔ چاچو بالکل ٹھیک ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا۔ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، بابا بالکل ٹھیک ہیں؟ تو پھر ٹی وی والے وہ سب کچھ کیوں کہہ رہے تھے؟ چاچو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں میری بات پر بھروسہ ہے نا؟ یہ 2 دن مرتضیٰ کے لیے کتنے مشکل تھے، یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ ہاسپٹل سے واپسی پر وہ یشما کو اپنے ساتھ گھر لے کر آیا تھا، جہاں پر وہی صاحب کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا تھا۔ وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب لوگ ان کے اچانک موت پر حیران، پریشان اور دکھی تھے۔ ان سب کا سب سے زیادہ اثر یشما پر ہوا تھا۔ اس کے بابا ہی تو اس کے لیے سب کچھ تھے، اور آج وہ رشتہ بھی اس سے کھو گیا تھا۔ مرتضیٰ نے بہت مشکلوں سے اسے سنبھالا تھا۔ ان سارے مرحلوں میں اس کے لیے اگر کوئی مشکل کام تھا تو وہ یشما کو سنبھالنا تھا۔ آج اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے۔ 2 دن سے یشما کی حالت خراب تھی۔ مرتضیٰ اسے زبردستی کھانا کھلا کر دوا دے دیتا تھا، اور پھر پورا دن سو کر گزر دیتی تھی، اور رات کو بھی ایسے ہی سوئی رہتی۔ میرے خیال میں تمہیں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ سچ جاننے کے بعد اس کا دکھ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں اور تم سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سچ جاننے کے بعد اس کا دکھ کم تو ہرگز نہیں ہوگا، لیکن بڑھ ضرور جائے گا۔ ابھی تو وہ اپنے باپ کو صرف یاد کرتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ اس کا باپ ایک اچھا انسان تھا، لیکن جب اسے اپنے باپ کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اسے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کبھی بھی یہ بات معلوم ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری زندگی اس سے یہ بات چھپا کر رکھو گے کہ اس کے اپنے باپ نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، اس کے سکون کے لیے میں ساری زندگی اس سے یہ بات چھپا سکتا ہوں، لیکن یار اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا باپ کس قدر گھٹیا انسان تھا۔ اس نے دولت کی لالچ میں نہ صرف تمہارے ماں باپ کی جان لی، اپنے
सगे भाई की जान ली, बल्कि अपनी सगी बेटी को भी जान से मारना चाहता था। अरसल ने मुर्तज़ा के कहने पर उस शख्स को ढूंढ निकाला था जिसने उस रायस्मा पर हमला करने की कोशिश की थी। मुर्तज़ा पहले से अपने चाचू के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसे ये बात पहले से ही मालूम थी कि उसका चाचू बहुत सारे गलत कामों में मुलव्विस है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दौलत के लालच में वो शख्स पागल हो चुका है। जिस शख्स को इन लोगों ने पकड़ा था उसने सब कुछ बता दिया था। वहीद यशमा के वालिद ने दौलत के लालच में मुर्तज़ा के माँ बाप यानी अपने भाई भाभी की जान ले ली थी और दौलत की खातिर अब अपनी बेटी को भी जान से मरवाना चाहता था, क्योंकि आधी जायदाद मुर्तज़ा के नाम पर थी और आधी यशमा के नाम पर थी, जो कि उसके 18 साल से पहले कोई उससे नहीं ले सकता था। अब जबकि वो 18 साल की हो चुकी थी, इसलिए वहीद उसे मारकर उसके हिस्से की जायदाद खुद लेना चाहते थे। इसलिए उस रात उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, सारे मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी और ख़ुद भी काम का बहाना बनाकर निकल गए थे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मुर्तज़ा आज यहाँ आ जाएगा। उस रात उन्होंने यशमा को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अगर मुर्तज़ा वहाँ ना जाता तो शायद यशमा ज़िंदा न होती और यशमा के बाद वो मुर्तज़ा को भी जान से मारने का इरादा रखते थे। सारी हकीकत जान लेने के बाद मुर्तज़ा ने अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए और अपने चाचू को उसके गुनाहों की सज़ा देने के लिए खुद अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन वो ये सारी हकीकत यशमा को नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने बाप की हकीकत जानकर उसे मज़ीद तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए उसने ये सब कुछ उससे छुपा कर रखा था। यशमा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मुझे बाबा की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, आप प्लीज़ मुझे उनके पास भेज दें। ऐसे नहीं कहते, अगर तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती हो तो उनके लिए दुआ किया करो, और तुम अकेली थोड़ी हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। लेकिन मुझे आपके पास नहीं रहना, क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे बहुत रुलाया था, मैं कितना रोई थी, आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी, आप बहुत बुरे हैं। उस रात को याद करके यशमा दोबारा से रोने लगी थी। उसे इस तरह से रोता देखकर मुर्तज़ा ने उसे अपने साथ लगाया था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई में बहुत बुरा हूँ, मैंने वाकई में तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन तुम जानती हो मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें पता है यशमा, मैंने तुम्हें तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैंने ये बात हमेशा ना सिर्फ दूसरों से बल्कि अपने आप से भी छुपा कर रखी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं ख़ुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियाँ और महरूमियाँ थी। मैं नहीं चाहता था तुम्हें मेरे साथ रहकर किसी महरूमी का सामना करना पड़े, इसलिए मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, और यही वजह थी कि मैं इस घर में कम जाता था और ज़्यादा वक्त यही गुजारता था। जितना मुमकिन होता था मैं तुमसे दूर रहता था। मुझे डर था अगर मैं इस घर में रहूँगा, तुम मेरे सामने रहोगी तो मैं अपनी मोहब्बत पर और अपने दिल पर इख्तियार खो दूँगा। मैं चाहता था कि तुम्हें एक अच्छा और बेहतरीन साथी मिले, लेकिन जब ये सोचता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और शख्स शामिल हो जाएगा तो गुस्से से मेरा खून खौलने लगता था। किसी की एक नज़र भी तुम पर मुझसे बर्दाश्त नहीं थी। यही वजह थी कि मैं तुम्हें किसी के भी सामने जाने से मना करता था, लेकिन किस्मत में हम दोनों का साथ लिखा था और इसी तरह से लिखा था। मैं चाहता हूँ कि तुम इन पुरानी सारी बातों को भूल जाओ, ताकि हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें जिसमें खुशियाँ हों। मैं थक चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ एक पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम सब कुछ भुलाकर मेरा साथ दोगी? यशमा उसके सीने पर सर रखे खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रही थी। आखिर में जब मुर्तज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए उसका साथ मांगा था, यशमा ने भी अपने दिल की बात मानते हुए हाँ कह दी और हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ मुर्तज़ा को सौंप दिया। तुम जानती हो मैं कितना खुश हूँ, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मुर्तज़ा को जब से ये बात पता चली थी कि वो बाप बनने वाला है, उसके चेहरे से एक लम्हे के लिए भी मुस्कुराहट दूर नहीं हुई थी। उसका बस नहीं चलता था कि वह सब लोगों को बताए कि आज वो कितना खुश है। तुम्हें पता है यशमा, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, क्योंकि तुम बचपन में बहुत क्यूट थी और मैं पूरा वक्त तुम्हें उठाकर घूमता रहता था, तुम्हारे गाल खींचता था, तुम्हें प्यार करता था। और तुम्हें पता है बचपन में मेरी यही ख्वाहिश थी कि तुम कभी बड़ी ना हो, इसी तरह से छोटी सी रहो। तुम तो बड़ी हो गई, लेकिन अब मुझे तुम्हारे जैसी एक छोटी सी
क्यूट सी यशमा फिर से चाहिए। और फिर आप अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, मुझसे नहीं। तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मुर्तज़ा अहमद यशमा से मोहब्बत करना छोड़ दे? वो जीना तो छोड़ सकता है लेकिन तुमसे मोहब्बत करना नहीं। मेरी एक बेटी के बजाय 2 बेटियां भी हों, तब भी मेरे दिल में जो मोहब्बत तुम्हारे लिए वो कभी कम नहीं होगी। इसलिए ये वहम अपने दिल से निकाल दो और अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखा करो, क्योंकि मुझे एक प्यारी सी और गोल मटोल सी बेटी चाहिए। मुर्तज़ा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए थे और अपने दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशात उसे बता रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल रखने के लिए भी आप इसलिए कह रहे हैं। उसके पीछे भी आपका अपना मकसद छुपा है। आपको मेरी फिक्र नहीं है, आपको तो बस एक प्यारी सी बेटी चाहिए, इसलिए मेरा ख्याल रखते हैं। अरे यार, तुम तो नाराज़ हो गई हो। मैं तुम्हारा ख्याल अपने लिए रखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। तुम ठीक रहोगी तो मैं भी ठीक रहूँगा। ये बात आप पहले भी तो कह सकते थे ना। पहले कह देता तो तुम्हें तंग करने का मौका कैसे मिलता। मुर्तज़ा आप बहुत बुरे हैं। वो तो मैं हूँ। आज वो दोनों अपने पुराने सारे दुख और गम भुलाकर एक दूसरे के साथ खुश थे और अपनी ज़िंदगी खुशी और सुकून से जी रहे थे। तो डियर रीडर, ये था आज का मज़े का नॉवल। अगर आप ऐसे ही मज़े के इंटरेस्टिंग नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।